सूरह बनी इसराइल पारा नंबर 15 आयत नंबर 53 के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने प्यारे पैगम्बर हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म इरशाद फरमाया कि आप मेरे बंदों से फरमा दें कि ये मेरे बंदों से गुफ्तगू अच्छे अंदाज में किया करें। आयत सुनिएगा, बड़ी प्यारी आयत मुबारक है ये। वक़ुल लिइबादी यक़ूलुल्लती हिय अहसन इन्नश्शैतान यनज़गु बैनहुम इन्नश्शैतान कान लिल इंसानी अदुव्वम मुबीना। आप हुक्म दीजिए मेरे बंदों को कि वो ऐसी बातें किया करें जो बहुत उम्दा हों। बेशक शैतान फितना व फसाद बर्पा करना चाहता है इनके दरमियान। यकीनन शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। आयत मुबारका के अंदर लफ्ज़ आया मेरे बंदों से फरमा दें। इन बंदों से मुराद कौन से बंदे हैं? मुफस्सिरीन किराम ने इसके बारे में कहा कि इससे मुराद मोमिनीन भी हो सकते हैं, कुफ़ार भी हो सकते हैं, क्योंकि बंदे तो सारे अल्लाह के ही हैं। भला कोई मोमिन हो, भला कोई काफिर हो। कोई अपने आप को अल्लाह का बंदा तस्लीम करे या अपने आप को अल्लाह का बंदा तस्लीम ना करे, बंदा तो वो अल्लाह का ही है। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि मेरे बंदों से फरमा दें। कौन से बंदे? अगर मुराद मोमिनीन हों तो मतलब ये होगा कि मेरे मोमिनीन बंदों से फरमा दें कि जब मेरे मोमिनीन बंदे किसी से भी बातचीत करें, भला वो कोई मोमिन हो, भला को वो कोई काफिर हो, बात बड़े अच्छे अंदाज में करें। अहसन का लफ्ज़ अल्लाह पाक ने फरमाया, उम्दा तरीन अंदाज में बात करें। लबो लहजा अच्छा हो, अल्फाज का चुनाव मुनासिब हो, बात ऐसी हो कि उसके दिल के अंदर उतर जाए, बात ऐसी हो कि वो उसको मानने पर मजबूर हो जाए, बात इतनी वज़नी हो, इतनी दलील के साथ, मजबूत दलील के साथ बात की जाए कि बात सुनने वाला उस बात को मानने के लिए तैयार हो जाए। बात ही ऐसी की जाए कि जिससे महब्बत परवान चढ़े, उल्फत का फ़रोग़ हो, जिससे मुआशरे के अंदर अमन की फ़िज़ा कायम हो, रवादारी की फ़िज़ा कायम हो। बात ऐसी की जाए। तो जब मोमिनीन बात करें मोमिनीन से या मोमिनीन बात करें कुफ़ार से, तो बात का अंदाज़ अच्छा हो, उम्दा हो, अहसन हो। और अगर आप इससे मुराद कुफ़ार को लें कि जब कुफ़ार बात करें तो इसका मतलब ये बनेगा कि अल्लाह पाक फरमाता है ए मेरे प्यारे पैगम्बर, आप मेरे इन काफिर बंदों को भी कह दें कि बात अच्छे अंदाज में किया करें। मानना या ना मानना वो बाद की बात है, बात तो अच्छे अंदाज में करें। बात में कोई सलीका हो, बात में कोई आहंग हो, बात में कोई ज़ोर हो, बात में कोई जान हो। बेतुकी बातें ना करें, बेबुनियाद बातें ना करें, कोई सोच समझ कर बात करें। और इन्हें भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि बात करें तो उससे नफ़रतें पैदा ना हों बल्कि महब्बतें पैदा हों। आज हमारे इस मुआशरे के अंदर अगर फ़ी ज़माना बात की जाए तो मेरे ख़्याल में उलमा को ये आयत समझानी चाहिए। हमारे जो वाइज़ीन हैं, मुबल्लिगीन हैं, हमारे यहाँ जो इस्लाम की तबलीग करते हैं, उन्हें यह आयत समझाने की ज़रूरत है। क्योंकि मिंबरों के ऊपर जब बात की जाती है तो वो आग लगाने वाली बात की जाती है। आप यकीन जानिए इतनी तकलीफ़ गोली नहीं देती जितनी तकलीफ़ बात देती है। हमारे यहाँ आज इस दौर के अंदर या गोली का रिवाज है या गाली का रिवाज है। तहम्मुल के साथ बात नहीं की जाती, बर्दाश्त के साथ बात नहीं की जाती, टॉलरेंस के साथ बात नहीं की जाती। हमारे मीडिया के ऊपर, टीवी के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर जब टेबल टॉक होती है, गुफ्तगू होती है, मुज़ाकरात होते हैं और तमाम मसालिक के अगर उलमा बैठे हों, वो बातचीत कर रहे हों, तो अक्सर व बेशतर ये बात देखने को मिलती है कि बात ऐसी की जाती है जिससे लोगों के अंदर नफ़रतें पैदा हों।
تو بات ایسی ہونی چاہیے جس سے لوگوں کے دلوں میں نفرتیں پیدا نہ ہو بلکہ محبت پیدا ہو، محبت کو فروغ ملے۔ بھئی عقیدہ ہر ایک کا اپنا اپنا ہے، ہر ایک کو اپنا اپنا عقیدہ مبارک ہو، لیکن بات احسن انداز میں کی جائے۔ یہاں تک حکم دیا گیا ہے کہ اگر تم کسی غیر مسلم کے ساتھ بھی بات کر رہے ہو، کسی ملحد کے ساتھ بات کر رہے ہو، کسی بے دین کے ساتھ بات کر رہے ہو، تو اس کے جھوٹے خدا کو بھی گالی نہ دو، کہ کہیں ایسا نہ ہو وہ تمہارے سچے خدا کو گالی دینے پہ اتر آئے۔ تو گالی اور گولی کے کلچر کو ختم کر کے بات کرنے کا طریقہ اچھا ہونا چاہیے۔ یہی بات اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے۔ اب دیکھیں اللہ کریم نے بھی یہ بات کرنے کے لیے کتنا پیارا انداز اپنایا۔ قل لعبادی، اے میرے پیغمبر آپ میرے بندوں سے فرما دیں، اے میرے پیارے پیغمبر آپ میرے بندوں سے فرما دیں کہ وہ جب کسی سے بات کریں تو اچھے انداز میں کریں۔ اللہ پاک نے یہاں عبادی کا لفظ بول کر ہی آیت کا اگلا حصہ خود ہی بیان کر دیا ہے۔ بھئی بات کرو تو ایسی کرو جس میں اپنائیت کا اظہار ہو، انس کا اظہار ہو، چاہت کا اظہار ہو۔ مثال کے طور پر میں اگر کسی شخص کو، کوئی شخص ہے بے نمازی ہے، میں اس کو نماز کا درس دے رہا ہوں، نماز کی تلقین کر رہا ہوں، تو میرا مقصد کیا ہے بھلا؟ کہ یہ کل اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائے۔ تو مجھے پہلے تو اس کو یہ باور کرانا چاہیے کہ مجھے اس سے محبت ہے۔ بھئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ مجھے اس سے کیا ہے؟ مجھے اس کی ذات سے محبت ہے، اس کے وجود سے محبت ہے، اس کو میں بچانا چاہتا ہوں۔ پہلے اس کو یہ تو بتائیں کہ میں اس کا خیر خواہ ہوں۔ اگر میری باتوں سے اسے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میں اس کا کوئی دشمن ہوں، تو وہ میری بات مانے گا کوئی؟ جی ایک غیر مسلم ہے، میں اس کو اسلام کی دعوت دے رہا ہوں، تو بات کا انداز ہی تلخ ہے، کڑوا ہے، انتہائی غصے کے اندر میں اس کو اسلام کی دعوت دے رہا ہوں، وہ مجھے کیا اپنا سمجھے گا؟ تو پہلے تو اپنائیت کا احساس دلانا ہے۔ بھئی کوئی یہودی ہو، کوئی عیسائی ہو، کوئی کسی بھی دین سے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، تو پہلا معاملہ یہ ہے کہ میں اس کو اپنائیت کا احساس دلاؤں۔ اب اس آیت کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ کافر کسی سے بات کریں وہ بھی اچھے انداز میں کریں، مومن کسی سے بات کریں وہ بھی اچھے انداز میں بات کریں۔ اور اس آیت کا ایک تیسرا مطلب یہ بھی بنتا ہے کہ جب میرے مومن بندے میرے مومن بندوں سے بات کریں وہ بھی اچھے انداز میں بات کریں۔ مجھے ماننے والے جب میرے ماننے والوں سے بات کریں تو بڑے اچھے انداز میں، احسن انداز اپنائیں، احسن۔ اچھا جب تلخ بات کی جائے، کڑوی بات کی جائے، غصے میں بات کی جائے، لب و لہجہ اچھا نہ ہو، الفاظ کا چناؤ مناسب نہ ہو، بات ایسی کی جائے کہ جس سے نفرتیں جنم لیں، وہ کسی نے کہا تھا بات کیجئے احتیاط کے ساتھ، مر بھی جاتے ہیں لوگ بات کے ساتھ۔ اور کسی نے کہا تھا وہ اپنے ہی ہوتے ہیں جو لفظوں سے مار دیتے ہیں، ورنہ غیروں کو کیا خبر کہ دل کس بات پہ دکھتا ہے۔ کوئی سمجھ آئیے آپ کو؟ ورنہ غیروں کو کیا خبر کہ دل کس بات پہ دکھتا ہے، وہ اپنے ہی ہوتے ہیں جو لفظوں سے مار دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں باتوں سے مارنے کا کام لیا جا رہا ہے۔ اگر بات سے کسی کو مارا جا سکتا ہے تو بات سے کسی کو زندہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ بھئی کسی دکھی کے پاس بیٹھیں، کوئی دو پیار بھرے بول دیں، کچھ دے نہیں سکتے، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو کیا اچھے بولنے پر بھی کوئی پیسے لگتے ہیں؟ جی کوئی اچھی بات کر دیں، اس کو قرار آ جائے، اس کو سکون آ جائے، اس کے دل کو تھوڑی تسلی مل جائے۔ کوئی مقروض ہے، قرض کے بوجھ تلے دب چکا ہے، آپ کے پاس کچھ دینے کے لیے نہیں ہے، کوئی بات تو اچھی کر دیں جس کے اس کو تھوڑا کچھ ریلیکس مل جائے، سکون آ جائے۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ بات کرو یقول التی ہے احسن،
بات کرو اچھے انداز میں بات کرو. پھر فرمایا اگر بات اچھے انداز میں نہ کی جائے تو اس کے نقصانات کیا ہوں گے. فرمایا ان الشیطان ینزغ بینہم، بے شک شیطان فتنہ و فساد برپا کرنا چاہتا ہے. اگر کسی کی باتوں کی وجہ سے فتنہ پھیلے اس کا مطلب کیا بنے گا؟ وہ شیطان ہے، کیونکہ فتنہ پھیلانا کسی مسلمان کا کام نہیں ہے بلکہ شیطان کا کام ہے. شیطان فتنہ پھیلاتا ہے. شیطان دلوں کے اندر حسد پیدا کرنا، نفرت پیدا کرنا، کدورت پیدا کرنا، عداوت پیدا کرنا، دشمنی، کینہ پیدا کرنا، یہ کام کسی مسلمان کا نہیں ہو سکتا. آج کل یقین جانیے ہم ہیں مسلمان لیکن ہم اس کے باوجود دلوں کے اندر آگ بھرنے کا کام کرتے ہیں. آگ بھرنے کا ہمارے اپنے دلوں کے اندر بھی دوسروں کے لیے آگ ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ دوسروں کے دلوں کے اندر بھی دوسروں کے لیے کیا ہو؟ آگ ہو. کئی لوگ ہوتے ہیں وہ خاندان لڑا دیتے ہیں آپس میں، میاں بیوی کو لڑا دیتے ہیں، دو دوستوں کو لڑا دیتے ہیں آپس میں، دو سگے رشتہ داروں کو آپس میں لڑا دیتے ہیں. قرآن مجید کی آیتیں پڑھ کے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، حدیثیں پڑھ کے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے معاشرے کے اندر گمراہی ہی پھیلائی جا رہی ہے. پھر اصلاح کون پھیلائے گا؟ ہدایت کو عام کون کرے گا؟ بھلائی کو عام کون کرے گا؟ اور بھلائی زبان سے ہی پھیلتی ہے، گفتگو سے ہی پھیلتی ہے. ہدایت گفتگو سے ہی پھیلتی ہے. بھئی آپ کے دل میں کیا ہے، میرے دل میں کیا ہے، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ اندر کیا ہے؟ زبان سے پتہ چلتا ہے. جو کچھ اندر ہوتا ہے وہی باہر آتا ہے. اگر اندر زہر ہوگا تو باہر بھی زہر ہی آئے گا. اندر دودھ ہوگا تو باہر بھی دودھ ہی آئے گا. تو اللہ پاک فرماتا ہے فتنے نہ پھیلاؤ. فتنے پھیلانا کس کا کام ہے؟ بولیے ذرا. فتنے پھیلانا شیطان کا کام ہے. شیطان کیوں فتنہ پھیلاتا ہے؟ اللہ پاک نے اس کا بھی جواب دیا. ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا. ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا. بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. شیطان کو انسان سے دشمنی ہے. یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کے دلوں کے اندر نفرت پیدا ہو، رنجش پیدا ہو، ناچاکی پیدا ہو، اختلافات پیدا ہوں، لوگ ایک دوسرے سے کٹ جائیں. یہ شیطان کا کام ہے. کاٹنے والا کام شیطان کا ہے. جوڑنے والا کام کس کا ہے؟ بولیے. وہ مسلمان کا ہے. مسلمان توڑ کا کام نہیں کرتا، مسلمان جوڑ کا کام کرتا ہے. دلوں کو توڑیے مت، دلوں کو جوڑیے، کیونکہ دل جب جڑتے ہیں تو اس سے اللہ خوش ہوتا ہے. دل جب توڑے جاتے ہیں تو اس سے اللہ بولیے ناراض ہوتا ہے.